अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। मेरे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत सारे हमने सवालात करने हैं। एक तो आपने एहतजाज की कॉल भी दे दी है, फिर आपके सूबे के जो मसाइल हैं उन पे भी बात करेंगे और आपकी पार्टी के जो मसाइल हैं उन पे भी बात करेंगे। तो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर खान साहब आज जेल में टीवी उनको मिल जाता है और वो ये इंटरव्यू देख रहे हों, उन्होंने आपको उस वक्त में सूबे का वज़ीर आला बनाया जब आपकी पार्टी भी मुश्किल में है, खान साहब खुद भी मुश्किल में है, तो यकीनन उनकी बहुत सारी उम्मीदें होंगी। आपको लगता है कि अगर आज वो आपको सुन रहे होंगे तो वो आपसे मुतमईन होंगे, सेटिस्फाइड होंगे कि सोहेल से जो मैं चाहता था इसने वो किया है? देखें, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं। हमारी पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है इमरान खान साहब ने की है, क्योंकि इससे पहले हमें सियासत के अलिफ और बे का पता था, ना ही इमरान खान साहब से पहले हमारा कोई लीडर आया। हमारा पहला और आखिरी लीडर ही इमरान खान साहब है। तो उन्होंने जो हमारी तरबियत की है सियासी लिहाज से, उसके मुताबिक ही हम चल रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमें ये कहा है कि मुकाबला करें और आखिरी बाल तक लड़ें। तो आखिरी बाल तक हम लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा ज़मीर मुतमईन है, कनेक्शन डायरेक्ट जो हैं अपने रब के साथ हैं, उसी का खौफ है, उसी का डर है। बाकी ज़मीन पर किसी खुदा से हम ना डरते हैं ना उनके सामने झुकते हैं। तो ये तरबियत जो है हमारी हुई है, सियासी तरबियत भी हुई है और ईमान हमारा पुख्ता है अपने रब पर, अपने अल्लाह पर, कि इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी ही होगी। अच्छा, खान साहब की सेहत के हवाले से आजकल काफ़ी ख़बरें आ रही हैं, ब्लड प्रेशर के हवाले से ख़बरें आई, ये भी ख़बरें आती रहीं कि शायद उनको अस्पताल भी कुछ देर के लिए शिफ्ट किया गया था, ऑल्दो कि उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है ब्लड प्रेशर की बीमारी की, ना ही उनकी फैमिली में है। तो आपके पास कोई ऐसी इत्तला आई कि खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया गया या ब्लड प्रेशर का कोई मसला है उनको? देखें, मुझे कोई इत्तला नहीं आई। इससे पहले भी जो है इस तरह के इश्यूज़ वो उठाए गए। फिर जो है उनकी बहन की तरफ से, अली मापा की तरफ से ट्वीट आया जिसमें डिनायल आया कि मतलब इस तरह कुछ नहीं है। और अभी अगर फ़र्ज़ करें तमाम लोग बोल रहे हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला इस पर फैमिली से भी बात कर रहे हैं। और मैंने सलमान अकरम राजा साहब से कहा है, सेक्रेटरी जनरल हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब की वालदा साहिबा, अल्लाह उनको बख्शे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम दे, उनकी वालदा फ़ौत हुई हैं तो उस वजह से उनसे बात नहीं हुई। तो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग इंशाअल्लाह ताला हम बुला रहे हैं और बहनों से मशावरत के बाद, इसकी तस्दीक के बाद अपना लाएमल देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक जो तनकीद आपके ऊपर हो रही है कि इस वक्त सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये कौन कह रहा है? हुकूमती वज़ीर कह रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी वाले, वो ये कह रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है, जो आप लोग कहते थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीर में भी एहतजाज चल रहा है। सूरत हाल ये है कि हुकूमत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है मुख्तलिफ साइड्स से। इस मौके के ऊपर आपने हुकूमत को इतना लंबा टाइम क्यों दे दिया, 27 सितंबर तक? एक तरह से आपने उनको रिलीफ दे दिया, वो तो पहले ही दबाव में थे। अगर एहतजाज जल्दी होता तो क्या उन पर ज़्यादा दबाव ना पड़ता? देखिए जी, ये बिल्कुल गलत तासुर है कि हुकूमत को टाइम दिया। हमने जो है ख़ुद को टाइम दिया हुआ है। और इसका प्रेशर कौन कहता है कि एहतजाज की कॉल दी जाए तो हुकूमत पर प्रेशर नहीं होता? ये प्रेशर जो है 27 सितंबर तक इन पर बरकरार रहेगा। 27 सितंबर को अगर फ़र्ज़ करें हम बड़ी तादाद में निकलें और जो पाकिस्तान का यूथ जिस गम और गुस्से का इजहार कर रहा है, और खैबर से लेकर कराची तक मैं जो जज्बा, जो जुनून, जो जोश नौजवानों में देख रहा हूँ, तो इस दफ़ा नौजवान जिस तादाद में निकलेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो अपना फ्यूचर डार्क देख रहे हैं। जिस तरह इन्होंने कहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, तो किसने किया ये सिस्टम कोलैप्स? कौन है इस हुकूमत में? मुझे आप बताएं, पाकिस्तान में कौन से वज़ीर आज़म ने 5 बजट पेश किए? ये एक ही वज़ीर आज़म है जिसने 5 बजट मुसलसल पेश किए। उसके बावजूद भी जीडीपी का ये हाल है, उसके बावजूद भी महंगाई का ये हाल है, उसके बावजूद भी बेरोज़गारी का ये हाल है, उसके बावजूद भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, आपके नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। अब कश्मीर में एहतजाज हैं, बलोच नाराज़ हैं, पख्तून नाराज़ हैं, सिंध नाराज़ हैं, पंजाब नाराज़ हैं, पूरा पाकिस्तान नाराज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो लेकर आया है और इस सिस्टम को जो मैनेज कर रहे हैं, उन सबसे पूरा पाकिस्तान नाराज़ है और इनकी वजह से ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, नेक्स्ट ऑप्शन कौन है? ये भी तो होना चाहिए। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए आप क्या कहते हैं कि मतलब जो बंदे अभी सिस्टम में मौजूद हैं, जो ये सिस्टम लेकर आए हैं, वो बंदे सिस्टम चेंज करेंगे, या जो अडियाला जेल में इन्होंने अगवा करके पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, वो इस सिस्टम को चेंज करेगा? अच्छा, आपने जलसे में ऐलान किया था एहतजाज की तारीख का, और जलसे में आपकी जमात भी कहती है कि हमारी तवक्को से ज़्यादा लोग आए। आपने भी एक दो जगह पे गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया। उससे पहले हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया।
ماضی میں آپ خود بڑے متحرک رہے، جب آپ وزیر اعلیٰ بنے آپ گئے کراچی گئے پنجاب گئے، عوام کا رسپانس بھی آیا، لیکن اب آپ اتنے متحرک نہیں ہیں. ایک تو اس پہ بھی بتائیے کہ، اور دوسرا جو علیمہ خان صاحبہ نے کردار ادا کیا، کیا کوئی جماعت میں بہنوں کے حوالے سے کوئی فرکشن ہے؟ ان کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں خان صاحب کی بہنوں کے کردار کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو علیمہ آپا نے خیبر پختونخوا میں موومنٹ کی، اس کا بہت اچھا اثر 5 اگست کے جلسے پہ آیا، اور لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں آئے. تو ان کا رول تو عمران خان صاحب کی بہن ہے، ڈیفینیٹلی بہت اہم ہوتا ہے ہر جگہ پر، اور ان کی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے پورے پاکستان میں لوگ سنتے ہیں. تو بہت اہم رول رہا ہے 5 اگست میں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. جہاں تک میری بات ہے، عمران خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. میں نے خیبر سے کراچی تک جو ہے ہر جگہ پر اسٹریٹ موومنٹ کی، لوگوں کو متحرک کیا. بہت بہترین طریقے سے رسپانس آیا. عمران خان صاحب سے لوگوں کا پیار ہی بہت زیادہ ہے پورے پاکستان میں، اور وہ ہی واحد لیڈر ہے جو پورے پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے. کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ کو، جو اس کا وزیر اعلیٰ ہے، عمران خان صاحب کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، تو اس لیڈر سے پھر کتنا پیار کرتے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ آیا کہ جب اسٹریٹ موومنٹ کو ہم پیک پر لے کر گئے، تو اس وقت جو ہے ایک 14 فروری کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کی تقریباً 85% آنکھ ضائع ہو چکی تھی. اور یہ وہ رپورٹ ہوا، وہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ علاج ہو عمران خان صاحب کا. تو میری یہ رائے تھی، بلکہ بہت دوستوں کی یہ رائے تھی، کہ کم سے کم 3 دن تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مطلب علاج ہو، تو 14 سے 16 فروری کا وقت ہمارے پاس ہے، ہم دے دیتے ہیں. کم سے کم ریلیف تو اتنا ملے گا کہ ان کا علاج ہو. کس طرح ہو، کیسے ہو، یہ ہم نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، ڈبیٹ سے جو ہیں ان سے مزید ریلیف لے سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک اعلان ہوا جس نے مطلب کے پی کے بند کرنے کا، کیونکہ لوگ غصہ تھے، لوگوں کو غصہ آ رہا تھا کہ مطلب عمران خان صاحب تو ٹھیک تھے جب یہ اغوا کر رہے تھے ان کو، ابھی ان کے جیل میں ہی جیل انتظامیہ کی غفلت سے، اغوا کاروں کی غفلت سے، جعلی حکومت کی غفلت سے ان کے صحت کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے. تو وہ غصہ تھے، لوگ نکلے، کے پی بند ہوا. بہرحال جو ہے مومنٹم ہے وہ اس وقت تھوڑا ٹوٹا. پھر رمضان آیا، تو جو بھی اگر ایک کال آپ دیتے ہیں اور فرض کریں اس پر جو ہے وہ رزلٹ نہیں آتے جو آپ چاہتے ہیں، تو تحریک تھوڑی پیچھے چلی جاتی ہے. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سم ٹائم آپ لوگوں کی پلاننگ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے رہائی فورس کی بات کی، پھر اس کو ریٹریکٹ کیا، کہ سم ٹائم آپ اعلان پہلے کر دیتے ہیں، مشاورت بعد میں ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، مقصد پر فوکس رہنا چاہیے. عمران خان رہائی فورس یا عمران خان رہائی امن موومنٹ، ان دونوں میں ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی ہے. فورس چونکہ پوری پارٹی اس پر کہہ رہی تھی کہ مطلب لیگل ایشوز ہوں گے، تو اس وجہ سے فورس کا نام ہٹا کر ہم نے امن موومنٹ رکھ دیا. اس میں ہم نے رجسٹریشن شروع کر دی. ابھی جو ہیں وہ رجسٹریشن تقریباً آخری مراحل میں ہے. 4 لاکھ سے زیادہ رجسٹریشن ہو چکی ہے جو ہم کمپیوٹر میں فیڈ کر چکے ہیں، اور باقی جو ہیں آ رہی ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ رجسٹریشن صبح پنجاب سے ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے بھی احتجاج ہوگا اس دفعہ؟ جو ہے پنجاب سے بہت زیادہ. اچھا، ایک اور جو چیز جس پہ کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ جب بھی آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پھر یا تو کوئی رابطے ہو جاتے ہیں اور معاملہ آگے نہیں بڑھتا، اور بیچ میں بات وہیں پہ رک جاتی، جو آپ کے اپنا پارٹی ورکر احتجاج کرتا ہے، تنقید کرتا ہے. 26 نمبر چنگی پہ پچھلی دفعہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ آئے تھے، اور وہ کوئی پیغام لے کے آئے تھے، اور پھر آپ لوگ اٹھ گئے تھے. کیا کوئی واقعی پیغام آیا تھا، کوئی رابطہ ہوا تھا؟ کیوں وہ احتجاج آپ لوگوں نے ختم کیا؟ یہ کون سے والے جس دن آپ بھی ساتھ تھے، علیمہ خان صاحبہ تھیں، خان صاحب کی بہنیں تھیں، یہ لاسٹ ٹائم جب آپ لوگ اڈیالہ نہیں گئے تھے بلکہ ادھر 26 نمبر چنگی کے قریب آپ لوگوں کو جو ہم روک لیا گیا. نہیں وہ جو ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب آئے تھے بعد میں گاڑی میں، اور پھر وہ اس نے جو ہیں وہ پیغام لے کر نہیں آئے تھے، اس نے شرکت کی تھی کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. بہرحال انہوں نے شرکت کی تھی، وہاں پر کوئی پیغام نہیں آیا تھا. وہ جو ہیں لوگوں کو منتشر کر رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، اور جو ہیں لاٹھی چارج کر رہے تھے. تو اس وجہ سے لوگ منتشر ہو گئے، اور ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی گرفتاری ہو، کیونکہ ہمیں آگے چلنا تھا اور
بڑی موومنٹ کرنی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے. اچھا، پر جب آپ سے رابطہ ہوتا ہے تو کس لیول کے اوپر رابطہ ہوتا ہے؟ کیا محسن نقوی صاحب سے آپ کی بات ہوتی ہے، کسی اور کوارٹر میں بات ہوتی ہے؟ آپ کبھی باضابطہ طور پہ سہیل آفریدی خود کبھی کسی ایسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ یہ سارے معاملے ڈسکس ہوئے ہوں؟ نہیں، جو جتنی بھی میری میٹنگز ہوئی ہیں آفیشیل ہوئی ہیں، کوئی بھی سیاسی ڈسکشن اس میں نہیں ہوئی، نہ ہی عمران خان صاحب نے مجھے یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے. وہ پارٹی لیڈرشپ کے پاس اور محمود چغزئی صاحب کے ساتھ اور علامہ صاحب کے ساتھ مذاکرات کا مینڈیٹ ہے، اور ہم نے مشترکہ فیصلہ جو ہے ابھی مزاحمت کا ہی کیا ہے. مشترکہ فیصلہ یہ سب اس پر ایگری ہے کہ جو ٹرک کی بتی ہے اور جو یہ مذاکرات کا بار بار کہہ رہے ہیں اور کچھ سیریس ایفرٹس نہیں ہو رہی اور یہ صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو ابھی مان رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اچھا، جب آپ شروع میں آئے تھے آپ کی مخالفت بھی بہت ہوئی کہ سہیل کو آپ کے ایون کہ وفاقی حکومت نے کافی زیادہ مخالفت کی، آپ کے اندر وہ بھی تھا، آپ نے عشق عمران کا بھی ذکر کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی لڑکے پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا جو ہے نا سوبر ہو جاتا ہے. تو آپ پہ بھی لگتا ہے جب سے ذمہ داری پڑی ہے تو تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں، یہ تنقید درست ہے آپ پہ؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جب جتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے اتنا جو ہے آپ کا ہر ورڈ میٹر کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ امید آپ سے ہوتی ہے، اور آپ پھر جو ہے صرف اکیلے سہیل آفریدی نہیں ہوتے، آپ کے پاس جو ہیں 4.5 کروڑ عوام کی فکر ہوتی ہے. تو عشق عمران ابھی بھی ہے، اور اب کی بار بھی عشق عمران میں مارا جاؤں گا. وہ جو ہے میرا نظریہ، میرا موقف سیم ہی ہے الحمدللہ. لیکن مطلب میں اپنے نظریے سے نہیں ہٹ رہا، میں اپنی سوچ سے نہیں ہٹ رہا، میں عمران خان صاحب کے موقف سے، عمران خان صاحب کے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو یہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں یہ میرا رویہ دیکھتے ہیں، میری باتیں سنتے ہیں. جو میرا موقف باہر ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ مجھے پولیٹیکل سپیس نہیں دیتے، اس وجہ سے یہ مجھے جو ہے ملنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ جو ہے ہم اس کو ڈرا سکتے ہیں اور نہ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں. مجھ سے وہ کیا لے لیں گے یہ؟ ٹھیک. اچھا، آپ کے احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ خان صاحب تک رسائی چاہتے ہیں یا ان کی رہائی چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس احتجاج کی کال کا؟ دیکھیں، احتجاج رہائی کے لیے ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی، اور جو ہے ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہی رہائی ہے. لیکن ہم پولیٹیکل فورس ہیں، ہم یا پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم کوئی مسلح جتھا تو ہے نہیں کہ بندوقیں لے کر، ٹینکیں لے کر، جو ہیں راکٹ لے کر اڈیالہ جیل پر حملہ کر دیں، عمران خان صاحب کو نکال دیں، یا اسلام آباد پر حملہ کر دیں، عمران خان صاحب کو نکال دیں. جو پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، وہ عدالتیں ہیں. عدالتیں انصاف کریں، کیونکہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو انصاف ملنا ہے، اور وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں اندر ہیں. انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کو کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے، کس وجہ سے ڈالا گیا ہے. انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا. بہرحال جب بھی جو انصاف ہوگا، میرٹ پر کیسز سنے جائیں گے، میڈیا کے سامنے کیسز سنے جائیں گے، تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. تو یہ ججز کو احساس کرنا چاہیے، ان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ایک آپ ہی پورے پاکستان کی امید ہے، باقی تو گولیاں چلاتے ہیں. اگر آپ بھی انصاف نہیں کریں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر نوجوان جو ہیں اپنا انصاف خود کریں گے، پھر نوجوان انصاف کو ہاتھوں میں لیں گے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ججز کو تھوڑی سی اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے پاکستان کا جھنڈا تو آپ ہمیشہ لگاتے ہیں، آج آپ نے آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے، لیکن آپ نے الیکشنز میں آزاد کشمیر کی عوام کو اکیلا چھوڑ دیا، الیکشن میں آپ لوگوں نے حصہ نہیں لیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو کشمیر کی عوام چاہتی تھی کہ الیکشن ان کی مرضی کے مطابق ہوں، تو وہ اس طرح ہوئے نہیں، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا. دوسرا جو ہے کشمیر کی عوام جتنی بھی ان کے جائز ڈیمانڈز ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. کشمیری کا ہر دکھ درد پاکستان کی عوام کا دکھ درد ہے، اور ان کو ہم اکیلا کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک جو تنقید آپ پہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کشمیر میں آپ نے بات کی، وہاں پہ بھی احتجاج ہوتا ہے، اور آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں ان کے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کافی دباؤ ڈالا وفاقی حکومت پر. یہاں سے وفاقی وزراء گئے، بات چیت بھی ہوئی، بہت سارے ان کے مطالبات مان لیے گئے، لیکن آپ کے پاس حکومت بھی ہے ایک صوبے کی، جماعت بھی آپ کی اتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ویسا دباؤ کریٹ نہیں کر سکے. دیکھیں، دباؤ ہم نے کافی زیادہ کریٹ کیا تھا، مختلف ایشوز پر کریٹ کیا تھا، اور بہت سے ایشوز جو ہیں اس دباؤ کی وجہ سے
حل بھی ہوئے ہیں. یہ صرف خیبر پختونخوا کا ایشو نہیں، یہ پاکستان کا ایشو ہے. اس میں پورے پاکستان نے نکلنا ہے، پورے پاکستان نے ساتھ دینا ہے. عمران خان صاحب صرف خیبر پختونخوا کے لیڈر نہیں ہیں. یہ کنسیپٹ کچھ لوگ بنا رہے ہیں جو غلط بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ اکیلے خیبر پختونخوا کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے پاکستانی عوام کی ذمہ داری ہے، اور پورے پاکستانی عوام نے جو ہے اس میں شرکت کرنی ہے. ہاں وہاں پر ہماری حکومت ہے، وہاں پر خیبر پختونخوا میں ہم فری موومنٹ کر سکتے ہیں، جلد سے جلوس کر سکتے ہیں، تو وہ ذمہ داری انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے نبھائیں گے. ابھی جو ہے زیادہ پریشر بڑھانے کا وقت ہے، تو اس دفعہ پریشر دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو سہیل آفریدی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے. ہوتا یہ ہے کہ اکثر سیاسی جماعتوں پہ مخالفین بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ تحریک انصاف میں اس چیز کی آپ کو ایک بڑی، جسے کہتے ہیں نا، بڑی مقدار میں تنقید جماعت کے اندر سے بھی نظر آتی ہے. تو آفریدی صاحب، آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، اور پارٹی کے جو اختلافات ہیں وہ اب زبان زد عام ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس جماعت کے اندر اختلافات ہیں. اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جماعت کمزور ہوئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد جمہوری جماعت ہے. ابھی کون سی جماعت میں جو ہے ایک عام ورکر یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں، جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، جس کے پاس اتنی دولت نہ ہو جتنا باقیوں کے پاس ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں نوجوان یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. اور میں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں قبائلی اضلاع سے ایک نوجوان وزیر اعلیٰ آیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوری پارٹی ہے. اس میں جو ہے ہر بندے کو اپنے رائے کی آزادی ہے. آپ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مطلب وزیر اعلیٰ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، چیئرمین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، بعض اوقات جو ہیں پارٹی کے پولیٹیکل کمیٹی کی ڈیسیجنز پر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. جب بھی جو ہے کہیں باہر سے ہم پر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم ایک بن جاتے ہیں، اور آپ کنٹینر پر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک ہی ہوں گے. تو جو سوشل میڈیا پہ آپ کے کچھ اپنے لوگ بھی آپ لوگوں پہ کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں، وہ سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز جو ہے، آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس میں اوبیسلی مختلف، لگتا یہ ہے کہ مختلف لیول کے اوپر انگیجمنٹ ہوتی ہے جب مختلف لوگوں سے بات کی جائے. تو عین ممکن ہے کہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہو رہی ہو کسی کے ساتھ، اور آپ کو نہ پتا ہو، بیرسٹر گور صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھ رہے ہوں، یا ہر فیصلے میں سہیل آفریدی موجود ہوتا ہے. دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ میں کسی فیصلے میں موجود نہیں رہا، جو مذاکرات کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں. لیکن اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مطلب جتنی بھی پیش رفت ہوں کسی بھی چیز میں، چاہے مذاکرات ہو، چاہے مزاحمت ہو، چاہے کمیٹیاں بنانے ہوں، تو اس میں جو ہے پوری ایک پولیٹیکل کمیٹی اس کو اعتماد میں لینا چاہیے، جس میں پنجاب کی نمائندگی بھی ہو، سندھ کی بھی ہو، بلوچستان کی بھی ہو، کے پی کی بھی ہو، اور آزاد کشمیر اور گلگت کی بھی ہو. اور اس وقت تک کوئی انگیجمنٹ اس طرح باضابطہ نہیں ہو رہی؟ باضابطہ نہیں ہوئی. اچھا، پہلے آپ لوگ کہتے رہے کہ جو اچکزئی صاحب ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں وہ فیصلہ کریں گے احتجاج کا، پھر آپ نے خود احتجاج کی کال دے دی. تو یہ ایک تنقید یہ بھی ہے کہ آپ ان کے پیچھے چھپتے رہے، جب بہت زیادہ دباؤ پڑا تو پھر آپ نے خود ہی اعلان کر دیا. دیکھیں، اگر میں دباؤ کا شکار ہوتا تو یہ کال جو ہے پہلے ہی دے دیتا. ابھی ڈیسائیڈ یہی ہوا، تمام جتنی بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں پی ٹی آئی کی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، کہ 27 ستمبر کو ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے. جب لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اناؤنس کروں. میں نے اناؤنس کر دیا. ٹھیک. ہاں، تو یہ مشاورت سے ہوا؟ مشاورت سے ہوا، اور بغیر کسی خوف اور دباؤ کے ہوا. اچھا، اب اوبیسلی احتجاج تو آپ کا چلتا رہے گا، لیکن آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سب کی ذمہ داری آپ پہ ہے. آپ کا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ جو آپ کی اوور سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گورننس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں، میں آپ کو اطہر بھائی ایک بات بتاؤں. خیبر پختونخوا 76 سال میں ریونیو جنریٹ کرا تھا 63 بلین. پچھلے سال جو ہیں یہ پہنچ گیا 93 بلین تک. اس سال جب میں آیا ہوں، تمام تر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے باوجود، یہ سب جتنی بھی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے باوجود، وہ ریونیو میں 150 ارب روپے تک لے کر گیا ہوں. اگر فرض کریں مجھ سے گورننس میں کوئی چھوٹ ہوتی تو یہ ریونیو جنریشن کم ہو جاتی، لیکن یہ 150 ارب روپے تک پہنچ چکی تھی. ہمارا ٹارگٹ تھا 129 بلین، لیکن ہم 150 ارب روپے کراس کر چکے ہیں. اس سال میں نے ٹارگٹ رکھا ہے 180 بلین روپیز، اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 200 ارب روپے تک
पहुंचाऊंगा ये रेवेन्यू। तो बेहतरीन हो रही है, लोग खुश हैं, सर्विस डिलीवरी, डेवलपमेंट, सब कुछ हो रहा है बेहतरीन अंदाज में। पर अच्छा, करप्शन आपकी हुकूमत का मसला है, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी शेयर होती रहती हैं, आपके नाकदीन भी कहते हैं, असेंबली के अंदर खड़े होकर तकारीर करते हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं आप लोग। अच्छा देखें, ये मफरूज़े हैं, ये बयानात हैं। IMF रिपोर्ट करता है कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन वफाकी हुकूमत ने की है। कौन बोला इस पर? नेब हरकत में आई, ये इदारे बाकी हरकत में आए। किसी ने पूछा कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन अगर IMF रिपोर्ट कर रहा है तो वो तो जेन्युइन रिपोर्ट है। किसने कहा है? कहाँ गए पैसे? इनके बाप के पैसे थे जो इन्होंने कहा है कि ये आवाम के टैक्स के पैसे थे इन्होंने कहा है। खैबर पख्तूनख्वा में किसने करप्शन किया है, किसने रिपोर्ट किया है, मुझे बताएं। मैं खुलेआम दावत दे रहा हूँ कि CM हाउस के दरवाजे खुले, आप सबूत लेकर आएँ, एक्शन मैं लूँगा। एक सबूत भी इनके पास नहीं है, ये सिर्फ बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर बदनाम करने की, ताकि लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनर्रफ कर सके। बाकी इनके साथ सबूत नहीं है। जिनके खिलाफ सबूतें हैं, जिनके खिलाफ जो हैं रिपोर्टें हैं, जिनके खिलाफ जिनके दुबई में फ्लैट्स हैं, जिनके लंदन में फ्लैट्स हैं, जिनके बाहर मुल्कों में जजीरे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे खून से इन्होंने ख़रीदे हैं। IMF वो रिपोर्ट कर रहा है कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है। किसी को फिक्र ही नहीं पड़ती, इनको करप्शन की पड़ी हुई है। ये मतलब इतने पाकिस्तान से मुखलिस हैं कि ये जो हैं करप्शन का सोच रहे हैं। अच्छा, एक जो वफाक में आपकी जमात बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कंप्लेन करती है कि जो आज़ादी राय है, जो लोगों का बोलने का हक है, उसको कर्टेल किया जाता है। पीका जैसा कानून, जिसको तमाम सहाफ़ती तंजीमें कहती हैं कि जनाब ये काला कानून है, लेकिन आप पे तनकीद ये भी है कि आपकी हुकूमत भी वैसे कानून का सहारा लेती है अपने नाकदीन को चुप करवाने के लिए। देखें, सबसे ज़्यादा तनकीद किसी वज़ीर आला पर नहीं होती जितनी मुझ पर होती है। एक बंदा भी साबित करे जिसके ख़िलाफ़ जो है मैंने पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की हो। पीका एक्ट तो छोड़े, बाकी कोई भी कार्रवाई, किसी साफ़ी को कोई नोटिस वगैरह नहीं गया मेरी तरफ से? अच्छा, बाज़ औक़ात महकमे किसी की तरफ से? अच्छा, वो मैंने कहा हुआ है, जो बंदा झूठ बोलता है, झूठे इल्ज़ामात लगाता है, उनको नोटिस भेजे कि आप साबित करें। अगर वो साबित हो गया तो तुम कर जाओगे, अगर वो साबित नहीं हुआ तो हद तक इज़्ज़त का दावा करो, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर करप्शन हो रही है वहाँ कोई हक भी नहीं बोल सकता। जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा वो वहाँ पर सुबह शाम दिन रात ये काले चैनल्स वाले और एस्टेब्लिशमेंट की पिट्ठू लगे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। जो वैसे वफाकी हुकूमत पे जो लोग तनकीद करते हैं वो उनके ऊपर कोई और इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अक्सर सहाफ़ियों का जिक्र करते हैं, खान साहब भी करते थे, आपने इस जलसे में भी अरशद शरीफ का जिक्र किया। लास्ट टाइम इसी जगह पे एक और कमरा था, मैंने जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि अरशद शरीफ का नाम तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कहा गया कि उसके नाम पे कोई यूनिवर्सिटी या कोई कैंपस या कोई जर्नलिज्म स्कूल बनाया जाएगा। हाँ। आज तक क्या उस पर प्रोग्रेस हुई? अच्छा, उसको मैंने इस साल फुली फंडेड कर दिया इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है कि दिसंबर से पहले इंशाल्लाह या दिसंबर के महीने में उसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। वो क्या कोई कॉलेज होगा, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म? यूनिवर्सिटी अरशद शरीफ। और ये किस जगह पे बन रही है? ये स्वात में। स्वात में। हाँ। और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन गया? उसके दोस्त के हर के। हाँ जी, चलिए ज़रा हम छोटी सी एक ब्रेक ले लें जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा CM साहब, नए सूबों की बात हो रही है और वफाक से ही बात हो रही है। खान साहब माजी में भी कहते रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। इस वक्त आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ आती है उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो क्या कर सकते हैं या क्या करने जा रहे हैं। तो ये हुकूमत तो जाली है, अवामी मैंडेट के साथ ये हुकूमत आई नहीं है, तो ये जो भी काम करे वो गैर आईनी, गैर कानूनी होगा। बाकी बेहतरीन गवर्नेंस के लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सब कुछ कर सकती है। तो हमारा मौक़िफ़ यही है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ख़ुद अपनी तकरीर में ये कहा था कि मतलब नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या नए सूबे बनने चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करें नए सूबे बनते हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में या अवामी ताकत से जो गवर्नमेंट आई है, तो हम कोई एतराज़ ही नहीं है। खान साहब वो भी कहते थे कि आपने ताकत को नीचे तक डिवॉल्व करना है। हमने देखा कि दीगर सूबों में भी वो उस तरह बल्दियाती निज़ाम उतना जड़ें नहीं पकड़ सका, और यही तनकीद आपके ऊपर भी होती है कि आप लोगों ने भी उसको उतना मजबूत नहीं किया जिस निज़ाम का खान साहब जिक्र करते थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है
بلدیاتی الیکشن عمران خان صاحب کی حکومت نے کی ہیں اور عمران خان صاحب کا یہ ویژن تھا کہ یہ ہوں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے الیکشن جس طرح ریگڈ ہو رہے ہیں، جس طرح کے بندر بانٹ ہو رہے ہیں کہ گلگت آپ کا، کشمیر آپ کا، پنجاب آپ کا، سندھ آپ کا، بلوچستان آپ کا، اور کے پی تو خیر ہم نے جو ہیں اپنے زور بازو سے ان سے چھین لیا ہے، تو اس نظام میں آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ بلدیاتی الیکشن ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ جو ہیں فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے تاکہ پاور جو ہیں وہ نیچے ڈیوالو ہوں اور نیچے لوگوں کو پاور منتقل ہو اور وہ قوم اور ملک کی بہترین خدمت کر سکے۔ اچھا، آئے روز آپ کے کوئی وارنٹ وغیرہ بھی جاری ہوتے ہیں، آپ کے مقدمات بھی چل رہے ہیں، آئینی عدالت میں بھی مسئلہ ایک گیا ہوا ہے، ایک مقدمہ گیا ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور یہ نہ ہو کہ احتجاج سے پہلے ہی جو ہے آپ کوئی فیصلہ آ جائے یا کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے؟ میں کشتیاں جلا کر ہی نکلا ہوں اس دفعہ۔ تو نہیں، پر پھر اس میں ہوگا کیا؟ مطلب اگر آپ کو نائل قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر کون نیا وزیر اعلیٰ بنے گا؟ پھر تو جو ہے ہمارا 27 ستمبر ہی ٹارگٹ ہے۔ ہاں، ہمارا فوکس ابھی یہی ہے، اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ دیکھیں گے، سب سے پہلے 27 ستمبر کو کامیاب بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات کر رہے ہیں؟ مولانا سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، آلدو کہ آپ سے پہلے جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے ان کے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے مولانا کے ساتھ، تو آپ بار بار مولانا سے ملتے ہیں۔ اس میں کوشچن یہ بھی ہے، اگر پاکستان میں عمران خان نے کسی کی سیاست کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس میں ایک مولانا بھی ہیں، وہ جا کے ان کو نوشکی سے الیکٹ ہونا پڑا، ادھر سے وہ الیکٹ بھی نہیں ہو سکے، تو وہ کیوں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی پر ڈیفینیٹلی جو ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ اس لیے نہیں جائے گی کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ان سب کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال جمہوریت کے لیے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب کی بقا جمہوریت میں ہی ہے۔ آج ہمارا نمبر ہے، کل کسی اور کا نمبر ہوگا، تو جمہوریت مضبوط ہوگی اور تمام کام جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، تو ان میں سب کی سروائیول ہے۔ نہیں تو جو ہیں باریاں لگتی رہیں گی، اور کبھی جو ہے اقتدار کی اور کبھی گولیوں کی۔ آج میری باری ہے گولی کی، کل کسی اور کی باری ہوگی، تو میرے خیال میں جمہوریت کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جب آپ سب کو اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہیں، کیا آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ وہ جماعتیں بھی ابھی بھی جمہوریت میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ کے وزراء تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ کوشش کریے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کریں، تو اس میں اگر مولانا صاحب آتے ہیں، پیپل پارٹی آتی ہیں، تو وہ آ جائیں، کوئی ایشو تو نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی حکومت کو چھوڑ دیتی ہے اور آپ کے ساتھ آتی ہے تو آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ہاں، ہمارے موقف پر آتی ہے تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، اس احتجاج کے بعد کا سیناریو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے احتجاج تو پھر کیا؟ اس لیے کہ احتجاج تو آپ لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ دیکھیں، میں عمران خان کا سپاہی ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک تربیت ہماری یہ بھی کی ہے کہ جب بھی آپ میدان میں اتریں تو جیت کی نیت سے اتریں، کیونکہ جیت کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ہار کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، نہ ہارنے کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ہم نے جیتنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ قدم رکھنا ہے، اور 27 ستمبر کو آپ کو سرپرائز ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جو آپ کا اپنا ورکر ہے جو اکثر بہت زیادہ تنقید کرتا ہے آپ کے اوپر، اور مطلب جتنی بھی آپ کی ساری جو جماعت ہے اور لیڈرشپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے، یا جماعت کے اندر جو لیڈران ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہیں، وہ بنیادی وجہ ہے، یا حکومت کی جانب سے کوئی سازش ہوتی ہے؟ ہوتا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں کہ یار کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ روز ہم ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اعتراضات ہوتے ہیں پارٹی کے اندر سے، اور بعض کو میں پسند ہوتا ہوں، وہ جو ہیں کسی اور پر اعتراضات کرتے ہیں، بعض کو آپ پسند ہوتے ہیں، وہ جو ہیں کسی اور پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ہیں باہر کے لیے سب ایک ہی ہیں۔ لیکن جو ہمارے تنظیمی گرومنگ ہے، جو عمران خان صاحب نے ہماری سیاسی تربیت کی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں ایک بات کہی ہے کہ پارٹی کے اندر کے پلیٹ فارمز جس میں جو ہے باہر کا بندہ نہ ہو، آپ اس پر اپنی اعتراضات بھی جمع کروائیں، تنقید بھی کریں، غصہ بھی نکالیں۔ میڈیا پر جو ہے آپ لوگوں نے نہیں جانا اور کسی پر میڈیا میں تنقید نہیں کرنی۔ تو میرے خیال میں اگر تمام جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، وہ اس چیز پر عمل درآمد کریں، تو ہم اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اور اس طاقت سے ملک کا اسٹیبلشمنٹ وہ بالکل باخبر ہے
کہ آج عمران خان صاحب کس پوزیشن پر ہے. دیکھیں آپ اتنے طاقتور ہیں, آپ کے پاس سپورٹ بھی ہے, آپ کے پاس عوامی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارا جو رائے عامہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, لیکن 8 مہینوں سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکی. آپ ایک صوبے کے سی ایم ہیں, آپ کے پاس تو میرے خیال میں پاسپورٹ بھی نہیں ہے, تو اتنے زیادہ طاقتور ہیں, پر دوسری طرف آپ کی یہ سچویشن ہے کہ آپ اپنے نہ لیڈر سے مل سکتے ہیں, نہ آپ جو ہے کہیں ملک سے باہر جا سکتے ہیں. آپ کے وزراء کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا جاتا ہے, مینا خان آفریدی کو. اس لیے تو میں ججز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ایک سپرڈنٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے, تو میں پھر کیا کروں؟ بندوق اٹھاؤں, وہاں سے جو ہے یہاں پر لشکر کشی کروں؟ میں کیا کروں؟ میں نے تو آئینی اور قانونی راستے ہی اپنانے ہیں, کیونکہ میں ایک پولیٹیکل بندہ ہوں. حملہ تو میں کر نہیں سکتا, تو وہ راستے میں اپنا رہا ہوں. اگر فرض کریں وہ راستے کام نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جمہوریت بھی کمزور ہے, آپ کے آئین پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا, اور آپ کے قانون پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اچھا, ذرا آخر میں تھوڑا بہت آپ کے اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہیں, تحریک انصاف جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, آپ نے سب پہ تنقید کی, اسٹیبلشمنٹ پہ کی, آپ نے عدلیہ سے اعتراض کیا, آپ نے حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا, کہیں پہ آپ سے بھی تو غلطی ہوئی ہوگی نا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ آپ کا بھی تھوڑا بہت قصور ہو. کبھی اس حوالے سے آپ لوگوں نے سوچا؟ تو ہاں, ایک ہی قصور ہے عمران خان صاحب کا, کہ وہ پاکستان کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کسی اور کی طاقت کو پاکستان پر مسلط کرنا نہیں چاہتے. وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں, اور ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہیں وہ ہر کوئی کہہ نہیں سکتا, اور اس کو پسند نہیں ہے جس کو کہا گیا ہے. تو وہی ایک قصور ہے. باقی ہمارا کیا قصور ہے؟ مطلب روس جانا اپنی قوم کے لیے یہ غلطی ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا اپنے لوگوں کے لیے اڈے نہ دینا یہ غلطی ہے. تو غلطی نہیں ہے. 6.1% جی ڈی پی گروتھ کر رہا تھا پاکستان کا, یہ غلطی ہے. آپ کا جو ہے انڈسٹریل گروتھ کر رہا تھا, یہ غلطی ہے. کسان آج بھی عمران خان صاحب کو دعائیں دے رہا ہے, تو یہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی. غلطی تو ان سے ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک مس ایڈوینچر کیا بیرونی سازش پر, اندرونی غداروں کو مل کر. تو وہ مس ایڈوینچر آج ثابت ہو رہا ہے کہ آپ غلط تھے. پاکستان نہیں سنبھل رہا, آپ کا اپنا وزیر کہہ رہا ہے پاکستان کولیپس کر چکا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے غلط ڈیسیجن لیا تھا. تبھی بھی وقت ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں, جن کا تھوڑا بہت ذہن ہے, وہ بیٹھے رات کو سوچیں کہ ہم سے کہاں کہاں پر غلطی ہوئی ہے. 5 سالوں سے ایک بندے کو ہم نے ملک پر مسلط کیا ہوا ہے, نہ ہمارا جی ڈی پی گرو کر رہا ہے, نہ ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں, نہ ہمارا نوجوان خوش ہے, نہ ہمارا پاکستان میں ایک صوبے کا ایک نوجوان, ایک بندہ, ایک فرد, ایک شہری بھی خوش نہیں ہے. تو کہیں پر ان سے غلطی ہوئی ہے نا, اپنی غلطی کو سدھارے. اچھا, نفرت اتنی بڑھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کل کو خود کو ان کا جامہ پہنے پھر بھی جو ہے ان سے یہ نفرت کم نہیں ہوگی. تو نہ پہنچائے اس نیچ پر لوگوں کو. اگین میں آپ سے پوچھوں گا, بریفلی بتائیں, کہیں پہ پی ٹی آئی سے بھی تو غلطی ہوگی نا کسی جگہ پہ, 9 مئی کے معاملے پہ, کسی اور جگہ پہ, مطلب کہیں تو تھوڑی تو ریئلائزیشن ہونا کہ شاید ہم سے بھی کوئی ہو سکتا ہے نہ جانے میں, انجانے میں, بھول میں غلطی ہو گئی. ہاں, ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈان لیکس نہیں کیے. ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے میموگیٹ اسکینڈل نہیں کیا. ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ججز اور جرنیلوں کی تصویریں جو ہیں جلسوں میں نہیں لگوائے. ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ جو دہشت گردی وہ والا نعرہ جو ہے جلسوں میں نہیں لگوائے. یار یہ ہماری غلطیاں ہیں. اس غلطیوں کی سزا جنہوں نے یہ نعرے لگوائے, جنہوں نے میموگیٹ اسکینڈل کیا, جنہوں نے ڈان لیکس کیا, وہ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے. تو اگر فرض کریں یہ غلطیاں ہیں تو انہوں نے بھی کی. سپریم کورٹ پر حملے نہیں ہوئے, انہوں نے کیے آج جو اقتدار میں بیٹھے. تو یہ غلطیاں نہیں ہیں. جب آپ ظلم کرتے ہیں, جب آپ ایک جمہوری حکومت کو گراتے ہیں, جب آپ ایک لیڈر کو دیوار سے لگاتے ہیں, تو ان کا ریئیکشن آتا ہے. اپنے گریبان میں جان کے کہ مطلب انہوں نے کیا کیا. سہیل آفریدی صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. یہاں پہ وقت ہوا ہے جی ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. آپ نے سنا سہیل آفریدی صاحب کا انٹرویو. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا سوشل میڈیا پر. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.